नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज मैं आपको जिस मौजू पे कुछ बताना चाहती हूँ वो है बेहतर ज़िंदगी, मगर कैसे। हर इंसान दुनिया में बेहतर से बेहतर ज़िंदगी चाहता है और इसके लिए मैं, आप या कोई भी इंसान हो या कोई भी गिरोह हो, वो भरपूर कोशिश करता है कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह बेहतर से बेहतर वो बना सकता है। एक मोमिन ज़िंदगी में वो काम करता है जिससे दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी ज़िंदगी उसकी बेहतर हो जाए। अब कुछ लोग बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए माल ज़्यादा कमाने को अहमियत देते हैं कि माल पास होगा तो ज़िंदगी बेहतर होगी। अपने रास्ते ऐसे इजाद कर लेते हैं कि जिससे कामयाबी हासिल हो जाए। बाज़ के ख्याल में अच्छे मालदार नामो नस्ब वाले घराने में रिश्ता जोड़ने से ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और कामयाबी हासिल होगी और ज़िंदगी में आने का मकसद पूरा होगा। कुछ के ख्याल में अपना घर बन जाए तो ये ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी होगी। कुछ के ख्याल में अच्छी गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है और कुछ ने ये सोचा कि इस्लाम से ज़रा दूर ही रहें तो ज़िंदगी ज़्यादा कामयाबी से गुजर सकती है और इज़्ज़त व मुकाम हासिल होगा, क्योंकि इनके ख्याल से दीन पर चलने से परेशानियां, तकलीफ़ और शरई अहकामात पर अमल करने से ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए माल का होना, खुद का घर होना या रिश्ता किसी ऐसे ख़ानदान में होना ज़रूरी नहीं, बल्कि ज़रूरी और अहमियत की हामिल वो चीज़ है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है, जो नेमतें भी अल्लाह ने अता की हैं, उसको सुकून के साथ इस्तेमाल किया जाए और इनसे भरपूर फ़ायदा हासिल किया जाए। अब ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह की दी हुई नेमत में इस्लामी असूल डाले जाएं और जो कुछ अल्लाह ने दिया है इसमें मुतमईन रहें, इसमें मुतमईन दिल रहे, दिल खुश हो और दिल को सुकून हो। गम व परेशानी भी आए और आजमाइश भी आए, उस हालत में भी इंसान का दिल पुरसुकून ही रहे। इब्ने माजा की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले जो लोग गुजरे उनमें सबसे ज़्यादा अंबिया को और उनके पैरोकारों को आजमाया गया। कुछ को ऐसे आजमाया कि उनको कीड़े पड़ गए, कुछ को ऐसे आजमाया कि टाट के अलावा पहनने के लिए उनके पास कुछ ना था। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस हालत में भी इतने खुश कि तुम फरवानी की हालत में भी इतने खुश नहीं होते। इसलिए जो कुछ भी पास है, कम या ज़्यादा, अगर दिल खुश है, मुतमईन है, नेमत कम या ज़्यादा को भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये असल कामयाबी है और ऐसा शख्स एक बेहतरीन ज़िंदगी अपनी गुजार रहा है। दुनिया की ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के साथ साथ हमें अपनी आखिरत की भी फ़िक्र होनी चाहिए। ये बात तो तय है कि अल्लाह दीन पर चलने से दुनिया भी देता है और आखिरत भी देता है। अल्लाह ने बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ असूल बताए हैं। उनमें से सबसे पहला असूल ये है, ईमान और अमले सालिहा। ईमान और अमल, ये पहला स्टेप है। खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ईमान और अमले सालिहा दोनों ज़रूरी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सूरत अल-नहल की आयत नंबर 97 है, जो कोई नेक अमाल करे, चाहे वो मर्द हो या औरत, पर हो वो ईमान वाला, तो हम इसको बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएंगे। देखें, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि नेक अमाल करने से बेहतरीन दुनिया की ज़िंदगी अता होगी। ईमान हो और साथ नेक अमाल हों तो अल्लाह बेहतरीन ज़िंदगी अता करेगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह से ज़्यादा सच्चा और पक्का वादा आखिर किसका हो सकता है। इसलिए जो भी हम काम करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हों, चाहे वो कितना भी बड़ा अमल हो या कितना भी छोटा अमल हो। इसलिए ज़िंदगी बेहतर गुजारने का पहला असूल जो अल्लाह ताला ने बताया वो है ईमान और अमले सालिहा का होना। इसी तरह बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का दूसरा असूल ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह ने जो दिया है उस पर शुक्र अदा करना।
اللہ نے جو دیا اس پر شکر ادا کریں تو اللہ مزید عطا کرے گا، اس میں اضافہ کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ عالم ہے کہ جو اللہ نے خود کو دیا اس کو ہم نہیں دیکھتے، اور جو اللہ نے نہیں دیا ہوا اس پر سوچ سوچ کر ہم ناشکری کرتے ہیں یا اس پر پچھتاتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں الحمدللہ ہی کہنا ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ شکر گزاری بہت اہم چیز ہے۔ علماء لکھتے ہیں اگر اسلام یا دین ایک پرندہ ہے، یعنی اس کی مثال پرندے کی ہے، تو شکر اس کا ایک پر اور دوسرا پر اس کا صبر ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی ہے اس پر شکر ادا کریں، اللہ اس میں اور زیادہ اضافہ کرے گا اور دل مطمئن ہوگا اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اس لیے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ خود سے ہم نے نیچے والے کو دیکھنا ہے، تو اس سے ہمارا دل مطمئن رہے گا اور ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں گے اور اللہ کے شکر گزار بندے ہم بن سکیں گے۔ اس بات کو اللہ نے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت یہ اعلان کر چکا ہے کہ یاد رکھو کہ تمہارے رب نے باخبر کر دیا کہ تم شکر گزار بنو تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میں تمہیں عذاب دوں گا اور میرا عذاب بہت سخت ہے۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ بہترین زندگی عطا فرمائے گا، کیونکہ شکر ادا کرنے سے ذہن اور دل مطمئن رہتا ہے اور انسان ایک بہترین زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح اچھی زندگی گزارنے کے لیے تیسرا جو اصول ہمیں ملتا ہے وہ ہے صبر کرنا۔ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اگر مومن تھکن بھی آنے پر اگر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس صبر پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہر مشکل، پریشانی اور تکلیف میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، مسند احمد سے روایت ہے، اس آدمی نے پوچھا کہ ہمیں جو بیماریاں لگتی ہیں یہ بتائیے ان پر ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ پھر اس آدمی نے پوچھا اگرچہ بیماری چھوٹی سی ہی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ کانٹا ہی چبھ جائے اس سے بھی تمہارے گناہ کم ہوں گے اور یہ گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال، جان کی کمی سے، پر جو لوگ اس میں صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ الحمدللہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی کسی آزمائش میں نہیں ڈالا، کسی چیز کا خوف نہیں۔ ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پہ نہ خوراک کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کریں، اور خدا نہ خواستہ یہ کمی اگر ہے بھی تو صبر کریں، اس میں ہمارے لیے ہی خوشخبری ہے۔ جیسا کہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے صبر اور شکر کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لہٰذا ہر مشکل چھوٹی ہو یا بڑی اس پر ہم نے صبر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح بہترین زندگی حاصل کرنے کے لیے نماز کا پابند ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے جو بھی بہترین زندگی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے۔ اسی طرح بعض لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں پر وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اس لیے ایک انسان کو بہترین زندگی کیسے مل سکتی ہے اگر وہ نماز کی ہی پابندی نہیں کرتا، اللہ کے آگے سر ہی نہیں جھکاتا اور نہ ہی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، تو وہ پھر وہ کیسے امید رکھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی ایک بہترین زندگی بن جائے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اگر بندہ نماز ہی نہیں ادا کرے گا اور نہ ہی وہ سجدہ کرے گا تو وہ کیسے اللہ کے قریب وہ ہو سکے گا؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم رات کا قیام ضرور کرو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ماحول کو دیکھ کر نماز ادا کرتے ہیں اور ماحول کی ہی وجہ سے وہ نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ڈر دل میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہم نماز ادا کریں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نماز کے حوالے سے یہ عالم تھا کہ مصیبت، غم، پریشانی، طوفان، چاند گرہن کے وقت تک وہ وضو کر کے نماز کے لیے وہ نکل جاتے، یعنی وہ مسجد کی طرف وہ رخ کرتے تھے، یعنی کسی حالت میں بھی انہوں نے نماز کو ترک نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نہ صرف ہم نے خود نماز کی پابندی کرنی ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی طرف ہم نے راغب کرنا ہے، اپنے بچوں کو نماز کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ وہ اس کی اہمیت کو وہ سمجھیں۔ اسی طرح بہترین زندگی پانے کے لیے استغفار کا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جس نے استغفار کو اپنا معمول بنا لیا، اس نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا اور یہ عظیم فوائد لے کر آتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جو گناہ کریں یا گناہ کے ہونے پر ہی زیادہ استغفار کرنا چاہیے، پر انبیاء کی صفت میں یہ شامل تھا کہ وہ بہت زیادہ استغفار کرتے تھے۔ جہاں گناہ کرنے پر استغفار ہے تو وہاں نیکی کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ نیکی کرنے میں کوئی کمی رہ جائے اس لیے استغفار ضروری ہے، یا ریاکاری دل میں آ جائے اس لیے استغفار نیکی پر بھی ضروری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہنے کے لیے کہا کہ کوئی غلطی نماز میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کرنے کے لیے کہا تاکہ ریاکاری دل میں نہ آ جائے۔ اس لیے استغفار کو اپنی عادت بنا لیں، اپنا معمول بنا لیں، کثرت سے استغفار کریں۔ سورۃ البقرہ میں ہے، ہم نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ اس لیے ہر شخص سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ استغفار اگر انسان کرتا رہے تو یہ انسان کی مغفرت کا باعث بنتے ہیں۔ سورۃ النوح میں استغفار کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ اے میری قوم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تم پر بارش نازل کرے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ اور کھیتیاں دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ اب دیکھیں کہ ایک عمل یہ استغفار کرنا ہے اور اس کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ استغفار کو ہم نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح بہترین دنیا کی زندگی پانے کے لیے اب ہم نے اور کیا اصول ہمیں ملتا ہے، وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ اب تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے انسان اچھے کام کرے اور برائی سے بچا رہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو مصیبت، پریشانیوں اور غموں سے نکالتا چلا جاتا ہے اور ان کے لیے آسان راستے کرتا چلا جاتا ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہ ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی کو روم کے لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ ان کے والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے بچے کو رومیوں کے لوگوں نے گرفتار کر لیا اور سلاحوں اور بیڑیوں میں ڈال دیا ہے، اور اب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے استغفار کرو۔ چنانچہ والدین نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اور کثرت سے استغفار کیا۔ تو صحابی نے آ کے بتایا کہ رات میں سویا ہوا تھا تو بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور اونٹ پر سوار ہو کر وہ گھر آ گئے اور والدین سے ملے۔ فجر کا وقت تھا، والد نے کہا کہ چلو نماز کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر سارا واقعہ پیش کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ صحابی جس اونٹ پر سوار ہو کر آئے تھے تو دوسرے اونٹ بھی تمام اونٹوں کی طرح ان کے ساتھ ہو لیے۔ صحابی نے کہا کہ میں تو آ گیا، اب یہ اونٹ بھی آ گئے ہیں ساتھ میرے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے غم اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے اور ان کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی بھی عطا کرتا ہے کہ جیسے صحابی کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا، ان کو غم سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ سے رزق دیا جہاں سے ان کا وہم گمان بھی نہیں تھا۔ اور یہ کس چیز کی برکت سے یہ سب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دوسرا کیا انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار طلب کرو۔ اس لیے اب ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے ہر معاملے میں۔
اسی طرح بہترین زندگی گزارنے کے لیے کثرت سے دعا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ دعا کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ دعاؤں کو نماز کے بعد کرنے کے علاوہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور ان الفاظ سے ہم نے گریز کرنا ہے کہ اللہ میری تو نہیں سنتا، نہ جانے اللہ کن لوگوں کی سنتا ہے، میری تو دعا کے متعلق قسمت ہی خراب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ ہم نے قطعی اپنے منہ سے نہیں نکالنے۔ اب دیکھیں کہ بعض دعاؤں کا نہ قبول ہونا ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، پر اس وقت بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہوتا چلا جاتا ہے کہ میری دعا کا نا قبول ہونا ہی میرے حق میں کتنا بہتر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کی حکمت جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ دعا سن کر اس سے مزید اچھا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور اس طرح دعا قبول ہو جاتی ہے، پر صورتیں اس کی مختلف ہوتی ہیں، اور آخرت میں جو دعاؤں کا ذخیرہ بن جائے گا وہ بہترین ذخیرہ ہوگا ہمارے لیے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہمیں روایت ملتی ہے، بندہ جب نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ یہ فلاں فلاں نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں تھیں، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ وہ دعاؤں کا نتیجہ ہے جو میں نے قبول نہ کی تھیں۔ بندہ کہے گا کاش اللہ تو دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا تو آج میں اس کا اجر پا لیتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کثرت سے دعائیں مانگنی ہیں، اللہ ہی کی ذات پر ہم نے بھروسہ کرنا ہے اور ہم نے اسی سے مانگنا ہے، کیونکہ دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے، اس لیے دعاؤں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اور اسی طرح بہترین زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں ایک اور رسول ملتا ہے وہ ہے ذکر الہی، کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو ہمیشہ تر رکھیں، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ قرآن میں ہے اللہ کے ذکر سے اللہ دلوں میں اطمینان ڈال دیتا ہے۔ آج دیکھیں سب کچھ ہونے کے باوجود دلوں میں اطمینان نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل میں ذکر الہی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے ذکر سے کیا بات ذہن میں آتی ہے کہ جائے نماز پر لمبی سی تسبیح لے کر کیا ہم بیٹھ جائیں، پر ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں سلام کا عام کرنا، اسی طرح ماشاءاللہ کہنا، انشاءاللہ کہنا، صبح شام کے اذکار، یہ سب ذکر الہی ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ ہمارا کیا عالم ہے کہ ہم تو سلام بھی چوری چوری کر کے کرتے ہیں۔ اس لیے سلام کو عام کریں، کثرت سے ایک دوسرے سے سلام کریں، اس سے دلوں کا میل اور کدورت دور ہوتی ہے۔ اسی طرح سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ سب ذکر الہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے کوئی ذکر بتائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو سب کرتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر الہی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں اور تمام ساتوں زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، اس کو اپنی عادت و معمولات میں شامل کر لیں۔ اسی طرح بہترین زندگی گزارنے کا ایک اور اصول جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اللہ پر بھروسہ ایسے کریں جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ پر توکل کریں۔ مسلم احمد سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ضرور رزق دے گا، جیسے کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ اس لیے گھر سے نکلیں تو توکل کریں، محنت کریں تو اللہ کی مدد ضرور حاصل ہوگی۔ اسی طرح بہترین زندگی گزارنے کا ایک اور اصول جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کرنا۔ مسلم احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اس کی تمام پریشانیاں دور کی جائیں تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کر دے۔ اس لیے اگر ہم بہترین زندگی چاہتے ہیں جو کہ پریشانیوں سے پاک ہو، غموں سے پاک ہو، خوشیوں سے بھری ہوئی ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوسروں کی پریشانیاں ہم نے دور کرنی ہیں۔
اس سے کیا ہوگا کہ ہم اگر دوسروں کی پریشانی اور تکلیف دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری پریشانیوں اور غموں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. تو اس طرح ہماری زندگی بہترین زندگی بن جائے گی. ہم دوسروں کے لیے باعث سکون بنے تو اللہ ہمارے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا. دوسروں کے لیے مددگار بنے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. دوسروں کو راحت و آرام پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اور ہماری آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ راحت و آرام پیدا کر دے گا انشاءاللہ. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان نکات پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے اور ان کو ہم نے عمل میں لانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری زندگی جو ہے ایک بہترین زندگی بن جائے اور کامیابی حاصل ہو جائے دنیا اور آخرت میں، جو کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اور آخرت میں جب ہماری آنکھ بند ہو جائے تو آخرت کی زندگی کو ایک بہترین زندگی ہم پائیں اور ہماری آخرت ہمارے لیے باعث فخر بن جائے نہ کہ باعث ندامت. ہمیں اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بنانا ہے. یہ نہیں کہ صبح ہوئی تو ہم نے گھر کے کام کاج میں ہی رات ہم نے کر لی. ہم نے اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بنانا ہے جس میں ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے عمل صالحہ ہم نے کرنا ہے، اپنی نمازوں کی ہم نے پابندی کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور صبر ہم نے کرنا ہے اور استغفار ہم نے اختیار کرنا ہے اور ذکر الہی کو اپنا معمول بنانا ہے اور اللہ کی ذات پر ہم نے بھروسہ کرنا ہے اور اپنی ذات سے ہم نے دوسروں کو آرام اور سکون مہیا کرنا ہے. اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کو سنوارنے کی اللہ تعالیٰ پوری ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین. اور اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے. قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنا دے. آمین ثم آمین. اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. اور بہترین زندگی گزارنے کے اصولوں پر نہ صرف ہم نے خود عمل کرنا ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ ایک بہترین زندگی کیسی ہوتی ہے، اس میں کیا اصول ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.